बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि ज़कात और इन्फ़ाक़ इन दोनों में फ़र्क है। यानी ज़कात वो है कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से लाजिम है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहसीयत हुक्मरान के और रियासत के ख़लीफ़ा के आपने ज़बरदस्ती ज़कात और ये टैक्स वसूल किया था। तो इसलिए ज़कात तो फ़र्ज़ हो जाती है, और अगर आप एक इस्लामी रियासत में रहते हैं तो आप पे लाजिम है कि आप ज़कात अदा करें। और अगर इस्लामी रियासत नहीं भी है तो फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि हम किस हद तक इस फ़र्ज़ को निभा सकते हैं और उसके क्या रास्ते हैं और क्या सूरतें हैं कि जिस बुनियाद पर हम इस फ़र्ज़ को और इस टैक्स को जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से हम पर लाजिम है, इसको हम अदा कर सकते हैं। तो जब हम इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करना, तो ये याद रखिए कि ये ज़कात के अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से तालीम है, तरबियत है, और एक मुसलमान और मोमिन पर जो अखलाक़ी तौर पर लाजिम और ज़रूरी है कि जब वो माशरे में ग़ुरबत को या मुफलसी को या माशरे में माशी मसाइल को देखता है तो वो आगे बढ़कर उन मसाइल को हल करने के लिए ज़कात के अलावा भी अपना हिस्सा शामिल करता है। तो इसलिए ज़कात अलहदा है और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह ये अलहदा है। इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे सदक़ात हैं, खैरात हैं, और किसी मौका पर कि जब ज़रूरत है तो उस वक्त अल्लाह की राह में ख़र्च करना और ख़िदमत ख़ल्क़ का काम करना, इसे हम इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल करेंगे। ये बात याद रखिए कि कुरान मजीद में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की यानी इन्फ़ाक़ की ख़र्च करने की जो तालीम है वो किसी तौर भी दीगर अहकाम से और दीगर मामलात से कम नहीं है। कुरान मजीद के मुतालिया के बाद और रसूलुल्लाह की अहादीस और सुन्नत का मुतालिया करने के बाद ये बात समझ आती है कि मुस्लिम माशरे का, इस्लामी माशरे का जो इज्तिमाई माहौल होता है वो इस तरह का माहौल होता है कि वहाँ के रहने वाले लोग माशरे में किसी न किसी हद तक और किसी न किसी दर्जे पे माशरे की इज्तिमाई फ़लाह बहबूद के लिए अपना हिस्सा मिलाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि ज़कात अदा कर दी तो ज़कात अदा करने के बाद एक मुसलमान और मोमिन ये कहे जी मैंने तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी, अब इसके बाद मुझ पर कुछ नहीं है कि मैं माशरे के लिए करूँ। तो जो माहौल इस्लामी माशरे का बनता है कुरान मजीद के मुतालिया और पढ़ने के बाद, जिस तरह इन्फ़ाक़ की तरफ रग़बत दिलाई जाती है और तवज्जो दिलाई जाती है, और कंज़ को, इक्तनाज़ को, माल को जमा करने की जिस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस पर वईद बताता और सुनाता है, जिससे अंदाज़ा ये होता है और जिससे मालूम ये होता है कि मुस्लिम माशरे में और इस्लामी माशरे में रहने वाले जो अफराद हैं, जो लोग हैं, वो कभी भी बेहिस, बेपरवाह और अपने माशरे से अजनबी नहीं होते। वो कभी ख़ुद गर्ज़ नहीं होते, हवस परस्त नहीं होते। यानी उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ ये नहीं होता कि वो ये कहें कि मेरी बला से कोई भूखा रहे, कोई प्यासा रहे, कोई मर जाए, मैंने तो अपनी तरफ से ये फ़र्ज़ अदा कर दिया। वो बेपरवाह और बेहिस होकर अपनी ज़िंदगी माशरे में और ज़मीन पर नहीं गुजारता, बल्कि वो हसास होता है, परवाह करने वाला होता है, हमदर्द होता है, गमखार होता है। उससे लोगों की तकालीफ़ और लोगों की मुसीबतें देखी नहीं जाती। वो आगे बढ़कर कोई एमरजेंसी हालात हों, गैर मामूली हालात हों, वो हमेशा अपना हिस्सा मिलाता रहता है। तो इसलिए ज़कात की जब हम बात करते हैं तो उसके मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं जिनको बयान किया जाता है। चूँकि ज़कात फ़र्ज़ है, जब वो फ़र्ज़ है तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि सोने पर क्या अदा किया जाए अगर इतना हमारे पास हो,
اگر چاندی ہے تو اس پر کتنا ادا کیا جائے، اگر ہمارے پاس کوئی پلاٹ ہے یا کوئی دوسری چیز جو ہم تجارت کے نقطہ نظر سے اپنے پاس رکھتے ہیں یا مالی منفعت کے لیے رکھتے ہیں تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو ایک علیحدہ پہلو ہو جاتا ہے جو قانونی بھی ہو سکتا ہے، فقہی بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر پھر فقہا نے، علماء نے اس پر رائے دی ہے، فتاویٰ دی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا مطالعہ اور احادیث رسول کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسلمان کو اس بات کی رغبت دلائی گئی، اس کی توجہ دلائی گئی اور اسے یہ بتایا گیا کہ تیرے اسلام کا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں کو کبھی روک نہیں۔ اب دیکھیے، اس وقت میرے سامنے میں جو آغاز اپنی گفتگو کا کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261۔ یہ تقریباً 2-2.5 رکوع ہیں کہ جن میں مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انفاق کی طرف متوجہ کیا ہے اور انفاق کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے، جس میں انسان کی نیت بھی ہے، انسان کا رویہ بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ہے وہ کس مقام اور کس منزلت تک پہنچ سکتا ہے، ان سب باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اور جو خرچ کرنا ہے وہ مال کیسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے اور کن لوگوں کا خیال کیا جانا چاہیے، ان تمام پہلوؤں کو ان 2-2.5 رکوعوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، یہ ایسے ہے کہ جیسے دانہ ہوتا ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یہ جو ایک دانہ ہوتا ہے اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، 7 ایئرز ہوتی ہیں، 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال کیسے ایک دانے کی طرح ہے۔ اب وہ دانہ جس میں 7 بالیں ہوتی ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یہ بات کہاں جا پڑتی ہے؟ تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو چاہتا ہے، فرمایا اس کا انحصار انسان کی نیت اور ارادے پر ہے، خلوص پر ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس میں اضافہ فرماتا جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ اب یہاں پہ جو خرچ کرنے والے ہیں انہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر انہیں نہیں چاہیے کہ وہ پیچھے لگ جائیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ کیا آپ پیچھے لگ جائیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ احسان جتائیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تکلیف پہنچائیں۔ اب انہیں یہ نہیں چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا، جس کو دیا، جس پہ لگایا، اب اس کو احسان جتائیں یا اسے پھر یہ کہیں کہ کسی نہ کسی انداز سے اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی انا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں یا اس کی خودی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ منع ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ان باتوں سے جب بچ جاتے ہیں تو فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور پھر انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب اس سے آگے فرمایا قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعہ عذاب، فرمایا کہ نرم بات کہنا، اچھی بات کہنا اور مغفرت کی بات، معاف کر دینا، فرمایا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے پیچھے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا تو انسان اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر فی الحال نہیں ہے تو آنے والے سے یہ کہا جائے کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے وسعت دے تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا۔ جب انسان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر بجائے اس کے کہ غلط رد عمل دیا جائے تو اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر انسان سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مستحق ہے اس کو دینا ہے
تو پھر کم از کم جو سوال کرنے والا ہے، جو آنے والا ہے، تو اس سے انسان اچھے انداز سے اور معاف کرنے کے انداز میں، مغفرت کے انداز میں انسان اس کو رخصت کر دے۔ یہاں تک اس بات کو بیان کیا۔ اب اس سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان سے اور ایذاء دینے سے تم باطل مت کرو، ضائع مت کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، مثل اس شخص کے کہ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں پر بڑا ایک اہم نقطہ بیان کر دیا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جو شخص ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کا اللہ پر اگر ایمان اور آخرت پر یقین ہوتا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ عطا کرے گا اور وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کیوں پھر لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی قیامت کے دن تو نہ قیامت کا دن ہے، نہ اللہ کی ذات ہے کہ جو مجھے اس کا اجر اور ثواب دے گا، تو لہٰذا دنیا کو کم از کم دکھاوے کے لیے، دنیا میں عزت پانے کے لیے تو خرچ کرو نا۔ تو یہاں پر یہ ایک لطیف نقطہ یہاں پر بیان کر دیا گیا، اور تعلیم اس بات کی دی گئی کہ دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا بیج ہے خیر کا، نیکی کا، کہ جب انسان زمین میں ڈال دیتا ہے تو بڑے ہی عرصے کے بعد پھر وہ زمین سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے اثرات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی نیکی کا عمل انسان کرتا ہے وہ جاری رہتا ہے، اور کوئی اگر بدی کا عمل بھی کرتا ہے تو وہ بھی جاری رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو اس لیے انسان کو نیکی کے اعمال، اچھے اعمال کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے مجھے اس کا کیا ریوارڈ، کیا بدلہ اور کیا صلہ ملے گا۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان خرچ کرتا ہے اس کی مثال کیا دی۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک صاف پتھر ہوتا ہے اور اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوتی ہے، تو فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کہ جب اس پر بارش برستی ہے اس پتھر پر تو پھر اس کو کیا کر دیتی ہے؟ اس کو صاف اور ستھرا چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی ایک پتھر ہے، زرخیز زمین نہیں ہے کہ جہاں بارش ہو تو پھر وہاں پر پھل پھول اگتے ہیں، وہاں پر پھر درخت اگتا ہے جب پانی ملتا ہے۔ یہ ایک پتھر ہے، اور اس پتھر پر جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چلو بھی صاف ستھرا کر دیا۔ اسی طرح اگر ایک انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ارادہ درست نہیں ہے، وہ خرچ تو کرتا ہے اور اس کا کسی نہ کسی حد تک معاشرے میں ایک اثر تو نظر آ جاتا ہے، کسی غریب کی مدد ہو گئی، کسی کی مالی منفعت کسی کو حاصل ہو گئی، لیکن چونکہ نیت کا قبلہ درست نہیں ہے، ارادہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے وہ نتائج مرتب نہیں ہوتے جو نتائج مرتب ہونے چاہیے۔ تو فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، اور پھر یہ لوگ جو ریاکار ہوتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، اس سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اور وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ایک اس سے مراد تو یقین ہے، اور ایک اس سے مراد یہ کہ دلی اطمینان اور سکون کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور دلی اطمینان اور سکون، جو ایک روحانی اور ایمانی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس سکون اور اطمینان جیسا کوئی بھی سکون اور اطمینان نہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کماثلی جنت بربوۃ اصابہا، اور پھر یہ جو ایمان والے ہیں ان کا جو خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کرنا ایسے ہے کہ جیسے ایک اونچی جگہ پر باغ ہے، جنت بربوۃ اصابہا وابل، اور وہ جو بلندی پر باغ ہے اس پر بارش برستی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، اور جب بارش برستی ہے تو پھر اس کا جو پھل ہے وہ دگنا آتا ہے۔ فإن لم یصبھا، پھر اگر اس کو بارش نہ بھی پہنچے تو وابل فتل، تو پھر ہلکی سی پھوار، تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے، پھوار پڑ جاتی ہے تو وہ بھی کافی ہوتی ہے۔
تو یہ باغ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ زمین زرخیز ہے، ایمان کی زمین ہو، ایقان کی زمین ہو، اللہ سے تعلق کی زمین ہو، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مسلمان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ بہت پھل لاتا ہے۔ پھر اب آگے آخر میں یہ فرمایا، یعنی پہلا رکوع جو میں نے بیان کرنا ہے انفاق کے حوالے سے، اس کی تکمیل اس پر ہوتی ہے۔ فرمایا آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، کہ اس کے لیے باغ ہو نخیل کا، کھجوروں کا، وعناب انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، اور پھر ان باغوں کے اس باغ کے نیچے نہریں چلتی ہوں۔ یعنی ایسے ہوتا ہے نا، باغ بلندی پر ہے اور آس پاس اس کے نہر چل رہی ہوتی ہے۔ اور ایک موقع پر غالباً میں نے زبور کا حوالہ دیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب اتری، اس کا پہلا باب ہی، پہلی آیات ہی پڑھ کر دیکھیے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مومن کا جو عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ زرخیز رہتا ہے، اس کے نتائج نکلتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جیسے ایک درخت نہر کے کنارے ہوتا ہے نا، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ نہر کے آس پاس یعنی آپ دیکھیے کہ وہاں پر گھاس ہوگی، درخت ہوں گے، پھلدار درخت ہوں گے، پھول پودے ہوں گے، ہر وقت ایسے سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ تو زبور میں یہ مثال دی گئی کہ جو اچھے عمل ہوتے ہیں جو مومن ادا کرتا ہے، اس کے اسی طرح نتائج ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا کہ بلندی پر درخت باغ ہے اور اس باغ کے آس پاس نیچے اس کے نہریں ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھر پھل وہ لاتا ہے، اس باغ میں موجود ہیں۔ واصابہ الکبر، اور پھر یہ شخص بڑھاپے کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور پھر اچانک کیا ہو کہ اس کی جو ذریت ہے وہ بھی یعنی کمزور ہے، انسان بڑھاپے کو پہنچ گیا، اولاد کمزور ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر کیا ہوا کہ پھر اس کو ایک بگولا آ گیا، اس کو پہنچا، اور پھر اس بگولے نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب یہ مثال بیان کر دی، یعنی مومنین کو خبردار کر دیا گیا کہ اگر تم کوئی باغ سینچتے ہو، اگر کوئی باغ بناتے ہو انگوروں کا، کھجوروں کا، تو تمہاری خواہش یہ کیا ہوتی ہے؟ تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے کہ تم جو باغ تیار کرو اس کے نتائج اور اس کا پھل صرف میں خود نہ کھاؤں بلکہ میری نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی تمہاری نسل کمزور ہے، چھوٹی ہے تمہاری اولاد، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک بگولا آیا اور تمہارے باغ کو ویران کر کے اور جلا کر چلا گیا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے مومنین سے کہا کہ بھئی اپنے نفس کی نگہبانی کرو، یہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محنت کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اچھے اعمال صالحہ سر انجام دیتے رہو، اور پھر نتیجہ اس کا کیا نکلے، اینڈ پہ آخر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی نیت، کوئی ارادہ، کوئی ریاکاری اور کسی ایسے تم وبال کا شکار ہو جاؤ کہ جس سے تمہاری ساری نیکیاں اکارت چلی جائیں۔ اس حوالے سے میں نے کل بات کی تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر بھی وہ ڈرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میری ان نیکیوں کو قبول فرما اور میرا انجام خیر ہو، ایمان پر ہو۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو زندگی گناہوں میں بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو توفیق دیتا ہے نیکی کی، ایمان کی توفیق دیتا ہے، تو وہ ساری زندگی کے جو گناہ ہیں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں مٹا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے نیکی کرنے والوں کو یہاں پر خبردار کیا ہے کہ تم اپنے خیال میں، اپنے ذوم میں تم بڑی نیکی کر رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، لیکن اپنی نگہبانی بھی کرو، اپنی نگرانی بھی کرو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اتنی سٹرگل، اتنی محنت، اتنی کوشش کے بعد اگر نفس کے دھوکے میں آ گئے، شیطان کے دھوکے میں آ گئے، تو پھر یہ ساری محنتیں تمہاری ضائع چلی جائیں گی۔ یہاں پر اس بات پہ متوجہ کیا۔ اب دیکھیے اس دوسرے رکوع میں کیا فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو طیبات سے جو تم نے کمایا،
جو اچھا تم نے کمایا، پاکیزہ کمائی کی ہے نا، اس سے تم خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خبیث کا ارادہ مت کرو اس سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ جو کم تر چیزیں ہیں، کم ترین چیزیں ہیں، یہ چلیں اللہ کی راہ میں ہم اس کو دے دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ تم ارادہ کرو خبیث کا اس سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ وَلَسْتُمْ، خبیث کا ترجمہ ہم ناکارہ کر سکتے ہیں، یعنی طیب کے مقابلے میں لائیں گے تو ہم اس کا مطلب ناکارہ کریں گے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تم خود اس کو نہیں لیتے مگر کسی غفلت کی وجہ سے، یعنی جیسے دکان پر گئے، دکاندار نے آپ کو باتوں میں لگا لیا یا آپ کی توجہ ادھر سے ادھر ہو گئی تو اس نے کوئی ناکارہ اور نکما سا کوئی پھل یا سبزی شاپر میں ڈال کر آپ کو دے دیا، آپ لے کر گھر آ گئے۔ اب یہاں پہ غفلت آپ سے ہوئی تو ناکارہ چیز آپ نے اٹھائی، اگر آپ اس وقت خبردار ہوتے، ایکٹیو ہوتے تو آپ کبھی بھی وہ چیز اس سے نہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا، اس لیے کہ ہم جب دکاندار سے سودے بازی کرتے ہیں تو ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم سودے بازی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مقابلے میں بدلے میں کچھ نہیں دیتا، بلکہ جیسے پہلے بیان ہوا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ کا قانون مشیت ہے نا۔ قانون مشیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اس کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ سورۃ الحج میں جس طرح فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے، خون اور گوشت یہ لوتھڑے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، اللہ تو تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے قانون مشیت یہ ہے کہ جتنا انسان اخلاص، تقوی، محبت اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اب آگے خود ہی بیان کر دیا، فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ غنی کا ایک مطلب ہوتا ہے امیر، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں کا مالک ہے، یعنی بے پرواہ ہے، اگر تم خرچ کر رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، تم اپنا فائدہ کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ حمید ہے، خوبیوں کا مالک ہے۔ تم نہیں تعریف کرو گے اس کی ہنر کی، اس کی تخلیق کی جو خوبصورتی ہے اور کمال اور حسن ہے، اگر تم نہیں اس کو جانتے اور بیان نہیں کرتے اور ناشکری کرتے ہو تو اس سے کیا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب اس سے آگے فرمایا، اب چونکہ انسان خرچ کرتا ہے تو اس کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے شیطان۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے کس کا؟ فقر کا، یعنی تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واضح بات ہے، فقر سے ڈراتا ہے تو فقر سے ڈرنے کے بعد دوسرا قدم انسان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ بے حیائی اور برے کاموں پہ اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے۔ فقر یہی ہوتا ہے کہ دوسرے پر خرچ کرنے کا وقت ہو تو انسان غربت اور تنگ دستی کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، اور جب اس کے پاس دولت اکٹھی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں نہ دیتا اور شیطان کا جب وہ پیروکار بن جاتا ہے تو پھر دوسرا قدم اس کا فحش کا قدم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر فحشاء سے مراد ہم بخل اور کنجوسی بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی غربت اور تنگ دستی سے شیطان ڈراتا ہے اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بخل کا، کنجوسی کا، نہ خرچ کرنے کا پھر حکم دیتا ہے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دی جاتی ہے اسے خیر کثیر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حکمت سے کیا مراد لیں گے؟ یہاں پر حکمت سے مراد یہ ہے کہ علم اور عقل کے ذریعے سے حق کو پا لینا، علم اور عقل کے ذریعے سے حق کو پا لینا، یہ حکمت ہے۔ یہاں پہ انسان اللہ کے کلام سے جب جڑتا ہے اور اپنی عقل سے سوچتا ہے، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولو الالباب فرمایا، یہ الفاظ بھی توجہ طلب ہیں۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، خیر کثیر دیا گیا، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر اولو الالباب۔ یہاں یہ نہیں فرمایا عقل والے، یہ اولو الالباب بڑا خاص لفظ ہے۔ یہ جو الباب ہے نا، یہ اصل میں وہ عقلیں ہیں کہ جو ریفائن ہوتی ہیں،
صاف ستھری عقلیں ہوتی ہیں۔ عقلیں بھی درجے میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں نا۔ انسان اگر اپنی عقل کو اللہ کی وحی کے تابع رکھتا ہے نا اور احتساب کرتا رہتا ہے تو عقل بھی پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا درجہ بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکمت کی بات کی، حکمت کی بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی بات کر دی، یعنی یہ بات سمجھا دی کہ یہ جو حکمت ہے نا یہ صرف عقل رکھنے والوں کو نصیب نہیں ہوتی کہ وہ علم اور عقل کے ذریعے سے حق بات کو پا لیں، بلکہ یہ حکمت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو اپنی عقلوں کو ریفائن کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، اپنی عقلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر ان کو یہ حکمت نصیب ہوتی ہے۔ ہر عقل والے کو یہ حکمت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ عام عقل والا تو یہی کہے گا کہ مال دینے والا ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے، کیونکہ مال دے رہا ہے، وہ مال لے تو نہیں رہا، لینے والا فائدے میں ہوتا ہے۔ عقل تو یہی کہتی ہے، عام عقل رکھنے والا وہ اسی طرح ہی منفعت کا اور نقصان کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاتھ سے جو جا رہا ہو وہ نقصان ہے اور ہاتھ میں جو آ رہا ہو وہ فائدہ ہے۔ یہ عام عقل کی بات ہے، یہ عام عقل والے ہیں۔ لیکن جو خاص عقل والے ہیں، جو پاکیزہ عقل والے ہیں، جنہوں نے اپنی عقل کو ریفائن کر لیا، وہ اس حکمت کو سمجھتے ہیں، یعنی اس گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ علم اور عقل کے ذریعے سے حق عطا کرتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ بلکہ فائدے کا سودا ہے۔ یہ کون سمجھتے ہیں؟ یہ اولو الالباب سمجھتے ہیں، عام عقل والے نہیں سمجھتے۔ آپ کو دنیا میں جو گمراہی نظر آئے گی وہ عام عقل والوں کی گمراہی نظر آئے گی، اولو الالباب کی گمراہی نظر نہیں آئے گی۔ شریعت میں اور دین میں عقل کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمومی طور پر جب لوگوں کو بلاتا ہے، متوجہ کرتا ہے، تو وہاں پر تعقلون فرماتا ہے، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی بنیادی جو ٹیلنٹ ہے یا بنیادی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے وہ عقل ہے۔ لیکن اسی عقل کو جب انسان آگے پاکیزہ اور مطہر کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو ریفائن کرتا چلا جاتا ہے تو پھر انسان کا شمار اولو الالباب میں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور ان باتوں پر، آیات پر غور کرنے سے حقیقت ہے کہ انسان کا ایمان اور انسان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے آگے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، اور جو تم نے خرچ کیا یا تم نے نظر مانی، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بیان کیا ان تبتوا الصدقات فنعما ہی، اب وہاں پر ریاکاری کی مذمت کر دی گئی تھی، روکا گیا تھا۔ وہ ریاکاری کون سی تھی؟ وہ منفی ریاکاری تھی، وہ گناہ کی ریاکاری تھی۔ لیکن اگر صدقات کو ظاہر کرنا یہ اچھی نیت سے ہو، دوسروں کی تعلیم اور ترغیب اور تربیت کے لیے ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ ان تبتوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم چھپا کر فقراء کو دیتے ہو تو فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تم سے، یعنی مٹا دے گا جب تم یہ صدقات اور خیرات کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ایک صحابی کسی معاملے میں پوچھتا تو رسول اللہ اس سے منع اسے کر دیتے۔ کوئی اور صحابی پوچھتا تو آپ اس کی اجازت دے دیتے تھے۔ کیوں اجازت دیتے، کیوں منع کرتے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ اگر میں نے اپنے اس صحابی کو اس عمل کی اجازت دی تو ممکن ہے کہ اگلا قدم اٹھ جائے۔ اگر ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کو اپنے نفس پر قابو ہے تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے در حقیقت اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے باطن کو دیکھیں اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوں کہ اگر واقعی ہمارا نفس ریاکاری میں ملوث ہوتا ہے تو پھر مخفی طور پر اور پوشیدہ طور پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس طرح خرچ کرنے سے ہمیں کوئی
باطن اور روحانی طور پر نقصان نہیں ہے، بلکہ اس سے لوگوں کی تربیت اور تعلیم ہوگی، ترغیب ہوگی، تو پھر یہ بھی اچھا ہے، اس طرح کر لیا جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ لیس علیک ھداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ نہیں ہے ذمہ داری کہ ان کو ہدایت دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرتے ہو مال سے تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہ تم خرچ کرو مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو تم مال سے خرچ کرتے ہو یوفی الیکم، تمہاری طرف ویسا کا ویسا لوٹا دیا جاتا ہے، تمہیں پورا کا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ وانتم لا تظلمون، اور تم سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اب یہاں پر یہ صدقہ اور خیرات کہاں پر استعمال ہو؟ تو فرمایا فقراء کے لیے کہ جنہیں احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جن کو روک دیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ علم کی راہ میں ہیں یا وہ جہاد کی راہ میں ہیں، کہیں پر بھی اللہ کی راہ میں ہیں، اگر وہ معاشرے میں اپنی تجارتی معاشی سرگرمیاں اگر وہ نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کاز کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں اللہ کی راہ میں محصور کر دیا گیا، روک دیا جاتا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی کاروبار نہیں کر سکتے، آ جا نہیں سکتے، ایکٹیویٹیز اس کے علاوہ کر نہیں سکتے، تو فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ اس سے آگے بات فرمایا کہ جو جاہل لوگ ہیں، یعنی جن کو معلوم نہیں ہے اغنیاء کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی لوگ ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، تو فرمایا تعرفہم بسیماہم، کہ تم ان کو ان کے چہروں سے، ان کے پیشانیوں سے پہچانتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے دامن کو پکڑ کر تم سے سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، جو تم مال سے خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دو قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوال کر لیتے ہیں، تو بے شک اگر کوئی سوال کرنے والا مستحق ہے، حقدار ہے، ڈیزرو کرتا ہے، تو اس کے سوال کو بھی سنا جانا چاہیے۔ اور ایک اور طبقہ بھی موجود ہوتا ہے کہ جن کو ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خوشحال ہیں، امیر ہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو حالت غربت میں اگر کوئی ان سے ملنے آتا ہے تو انہوں نے ایک لباس، ایک ڈریس اپنا علیحدہ رکھا ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی معلوم ہوا کہ فلاں آ رہا ہے تو پھر نہا دھو کر تیار ہو کر وہ ڈریس پہن کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ سادہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر ان کا بھی ذکر کر دیا کہ صدقات میں، خیرات میں، انفاق میں ان کا حق ہوتا ہے، ان کا خیال کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں میں جب زکوٰۃ کی بات کروں گا نا تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مصارف بیان کیے ہیں، مصارف، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ موضوع سے متعلق یہ بات بھی واضح ہو جائے۔ اب یہ سورۃ التوبہ ہے، قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 60۔ کیا فرمایا؟ انما الصدقات، اس میں کوئی شک نہیں کہ صدقات، اب یہاں پر صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے، للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے۔ اب فقراء کون ہیں، مساکین کون ہیں؟ فقراء وہ لوگ ہیں کہ جو کھانے سے بھی عاجز ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اور مساکین لوگ کون ہیں؟ مساکین وہ لوگ ہیں کہ جن کو پوری نہیں پڑتی۔ پوری نہ پڑھنے سے مراد یہ ہے ایک شخص ہے، باپ ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اب بچوں کی تعداد اتنی ہے، یعنی کثیر عیال رکھتا ہے، ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے بچے بڑے ہوئے ان کے مسائل، ان کے اخراجات بڑھ گئے، یا مہنگائی کی وجہ سے ایسی صورتحال بن گئی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پوری نہیں پڑتی، باپ محنت مزدوری بھی کرتا ہے، ممکن ہے کسی جگہ ڈیوٹی بھی دیتا ہو، ساری ذمہ داری، سرکاری ملازم بھی ہو سکتا ہے، غیر سرکاری ملازم بھی ہو سکتا ہے،
لیکن 8-12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد جو اس کو معاوضہ ملتا ہے وہ اس کو پورا نہیں پڑتا۔ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک بہت ہی مناسب زندگی، متوسط زندگی وہ گزار رہا ہے، لیکن اس کو پوری نہیں پڑتی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مساکین کا بھی ذکر کر دیا۔ میں یہاں پر اس نقطے کو بھی واضح کر دوں کہ میں نے اکثر طور پر لوگوں سے یہ دیکھا ہے کہ وہ فقیر کی بات کرتے ہیں، مساکین مسکین کی بات نہیں کرتے۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں ایک شخص بالکل گر گیا، زمین پر آ گیا، کچھ اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، نوبت کیا آ گئی کہ فاقوں پہ نوبت آ گئی، پھر کہتے ہیں ہاں اب اس کو کچھ دے دو۔ نہیں، قرآن پاک نے فقراء کے ساتھ مساکین کا بھی ذکر کر دیا ہے، اس طرف بھی اشارہ کر دیا جسے قرآن نے ابھی ہم نے پڑھا کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ تمہارے دامن نہیں پکڑتے۔ ظاہری طور پر تم دیکھتے ہو کہ ان کے پاس گھر بھی ہے، گھر میں پنکھے بھی ہیں، گھر میں UPS بھی ہے، گھر میں ایک ایسا ماحول ہے کہ چھت ملی ہوئی ہے، بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ابتدائی دنوں میں تو اخراجات ادا کرنے کے بعد، فیسیں دینے کے بعد، باقی بنیادی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد ان کے باقی 20-25 دن 15 دن ان کے فاقوں سے گزرتے ہیں، تنگ دستی میں گزرتے ہیں، یا لوگوں سے قرضے لے لے کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف فقراء کی بات نہیں کی ہے، ہماری NGOs، ہم لوگ، ہم فقیروں کو تلاش کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے مساکین کی بھی بات کی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، وہ یہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص بالکل ہی بیچارہ آسمان کے نیچے رہتا ہے اور چیتھڑے پہن کر اور پاؤں میں جوتے نہیں، حالت اس کی بری ہے، پھر جی ہاں اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے تصور۔ اللہ تعالیٰ نے فقراء کے ساتھ مساکین کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ مساکین سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ جن کو پوری نہیں پڑتی، اور ایسے گھرانوں کی کثرت ہے پاکستان میں، ایسے گھرانوں کی کثرت ہے جو غیرت کی وجہ سے سوال نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ انفاق، صدقات اور خیرات تو ان کو لگتے ہی ہیں۔ اگر کوئی پاکستان کے ماحول میں اگر جو ایک عملی صورت ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی آئیڈیل صورت تو نہیں ہے کہ ریاست ٹیکس کے نام پر سب کچھ وصول کرے اور پھر اس کے بعد باقاعدہ مساوی انداز میں اور عادلانہ طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے، اور ایک ویلفیئر سٹیٹ جس کو اسلام چاہتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ اگر قائم نہیں ہوتی تو کم از کم جب تک انفرادی طور پر اگر کوئی شخص صدقات اور خیرات نہیں کر سکتا، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ میں بھی ان لوگوں کو شامل کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی کثرت ہے مہنگائی کی وجہ سے کہ یہ لوگ کماتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہیں، اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، مہینے گزر جاتے ہیں، پھل ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، گوشت نہیں کھا سکتے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں گھریلو، لباس کے مسائل، کپڑوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسے گھرانوں کی کثرت ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ بالکل وہ شخص کی جو جھونپڑی میں رہتا ہے اور اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بہت برا حال ہے، حالانکہ ایسے لوگ جان بوجھ کر بھی اپنی حالتوں کو ایسا بنا لیتے ہیں۔ آپ فقیروں کو دیکھ لیں، گداگروں کو دیکھ لیں، اس وقت لاہور پہ گداگر حملہ کر چکے ہیں۔ کوئی چوک، کوئی اشارہ، کوئی سڑک، کوئی محلہ نہیں ایسا ہوگا جہاں پر یہ لوگ موجود نہیں ہوں گے۔ آپ ان کی حالتیں دیکھ لیں، اگر حالت دیکھ کر ہی دینا ہے تو پھر وہ زیادہ حقدار بن جاتے ہیں، پھر ان کو دے دیجئے، حالانکہ وہ سب فراڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس پر توجہ کیجئے کہ وہ لوگ کہ جو مساکین ہیں، تنگ دست ہیں، جن کو پوری نہیں پڑتی، زکوٰۃ بھی ان کو دیجئے۔ اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو بتا کر دیجئے، آپ تحفتاً بھی دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، گفٹ بنا کر دے سکتے ہیں، اپنے ملازمین کو دے سکتے ہیں، گفٹ کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کی وضاحت کر دوں، کیونکہ مجھے اس سے کافی مجھے فیس کرنا ہوتا ہے۔ کافی لوگ جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں تو ان کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس حوالے سے جو اصل بات ہے دین کی وہ میں بتاؤں اور اس میں اصلاح کروں لوگوں کی۔ والعاملین علیہا، اور یہاں پر یہ بیان کر دیا کہ جو زکوٰۃ کے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں، اگر آپ کوئی NGO بناتے ہیں، کوئی سسٹم آپ کا ہوتا ہے، تو اس میں جو عاملین ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ سے ہی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو، اس پر میں نے کافی ویڈیوز اپنی بنائی ہوئی ہیں، میرے چینل پر موجود ہیں، کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر
وہ غیر مسلم کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اس کی توجہ ہے، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مصرف قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، تو اس مصرف پر ہر دور میں عمل ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی غیر مسلم ہے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اگر حقدار ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ وفر رکاب، اور جو غلام ہیں جس طرح قیدی ہیں، والغارمین، اور جو قرض دار ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر قرض دار کی بھی بات کر دی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی شخص ہے، اچھے گھر میں رہ رہا ہے یا اس کا گھر ہے، لیکن وہ بیچارہ مقروض ہے، قرض کے تلے دبا ہوا ہے بیچارہ، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر۔ اب جو اللہ کی راہ میں ہے یہ بہت وسیع ہے، اس میں علم کا کام بھی سارا شامل ہو جاتا ہے، اس میں طالب علم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس میں جہاد کرنے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور جو اجتماعی کام ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ فریدۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے کہ جس میں اس بات کو بیان کر دیا گیا۔ اب آئیے انفاق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو ترغیب دی، اور ترغیب کے علاوہ ترہیب کا انداز بھی اختیار کیا۔ ترہیب سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے، اور بتایا ہے کہ جو اس طرح کریں گے ان کے ساتھ پھر یہ ہوگا۔ اب اس کا جو پس منظر ہے وہ علماء یہود ہیں اور مشائخ یہود ہیں، راہبین یہود ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو درویش تھے یہود کے، ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ یعنی یہ ایک رویہ ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں سے مال اور دولت کو اکٹھا کرو اور پھر اس کو استعمال کرو اپنے ذاتی مفاد اور منفعت کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے احبار اور رہبان، علماء اور عابد۔ جب علماء اور عابد کا طبقہ بگڑتا ہے نا، آپ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ معاشرہ اپنی ضلالت میں، اپنی گمراہی میں اور اپنی اخلاقی گراوٹ میں وہ پھر انتہائی پستی کو چھو رہا ہوتا ہے۔ جب رہنمائی کرنے والے، مذہب کا نام لینے والے جب ان خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر اس معاشرے کو تباہی سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جس نے لوگوں کی راہبری اور رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، بالباطل۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اس کا خزانہ کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی، کہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا کہ یہ جو خزانہ ہوگا اسے تپایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، اور پھر اس کے بعد فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کی پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں پر پھر ان کو لگایا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارا جمع کیا ہوا جو تم نے جمع کیا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور چکھو جو تم نے جمع کیا تھا۔ اب یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، قرآن مجید جب ان باتوں کو بیان کرتا ہے تو کون مسلمان اور کون مومن ہو سکتا ہے کہ جو پھر اس طرف متوجہ نہ ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشخبریوں کے پیچھے وہ چلے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں خرچ کروں گا تو اللہ کی راہ میں دوں گا، اجتماعی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو مجھے اس کا بدلہ ملے گا، وہ خوشخبری کے پیچھے ہوگا، اور وہ کبھی بھی اس چیز کو اپنے ذہن سے محو نہیں کر پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ جب معاشرے میں غربت ہے، مفلسی ہے، معاشرے میں ضرورت مند لوگ ہیں اور معاشرہ ایک ہنگامی حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں پھر وہ خود پسندی یا خود غرضی کی طرف متوجہ ہوگا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قرآن مجید سے جب ایک مسلمان تعلق قائم کرتا ہے تو قرآن مجید یہ سب باتیں بیان کرتا ہے، لیکن چونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف قانونی اور فقہی بحثوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا راستے نکل سکتے ہیں، جائز ہونے کے، ناجائز ہونے کے، کون سے ایسے راستے کوئی ہیلے بنا لیے جائیں،
یہ صورتیں وہاں جا کر نکلتی ہیں۔ لیکن اسلام جو کریکٹر انسان کا بناتا ہے، ایک مسلمان کا جو شخصیت ڈیولپ کرتا ہے، بلڈ کرتا ہے، وہ شخصیت پھر اسی طرح کی بنتی ہے کہ وہ درد مندی رکھتا ہے، غمخواری رکھتا ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے دوسرے انسانوں، دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ جو پڑھنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ اب اس سے آگے چلیے۔ اب ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الماعون قرآن مجید میں نازل کی ہے، سورۃ الماعون، وہ میں پوری آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی تلاوت کروں گا، لیکن اس سے پہلے سورۃ المدثر ہے۔ سورۃ المدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ما سالککم فی سقر، قیامت کے دن جو جہنم میں ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کیوں جہنم میں آئے؟ تو وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مصلین میں سے نہیں تھے۔ آگے کیا فرمایا، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم دین کا مذاق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور مذاق کیا کرتے تھے۔ وکنا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، اور پھر یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے موت کو یقین کہا ہے، اس لیے کہ موت وہ یقین ہے کہ جسے کوئی کافر بھی نہیں جھٹلا سکتا، کوئی ملحد بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو سب مانتے ہیں کہ انسان کے جسم سے جان روح نے نکلنا ہے، ایک دن موت آنی ہے انسان کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کر دیا، اور نماز کے ساتھ ساتھ نطعم المسکین کی بھی بات کر دی، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی سمجھ آئی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ان معاملات پر بھی مسلمان کو توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی انسان کی پکڑ صرف نماز کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس پر بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنے معاشرے کے مفلوق الحال اور مفلس لوگوں کا خیال نہیں رکھا تھا، اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے سورۃ الماعون کی طرف۔ سورۃ الماعون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب دیکھیے ذرا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب اس دین سے مراد کیا ہے؟ روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ دین کے چار مطلب ہوتے ہیں نا، ایک دین کا مطلب تو یعنی آپ ہمارا وہ جو ایک نظریہ اور عقیدہ ہے، اسلام، دین، مذہب، ایک تو وہ معنی ہو گیا۔ ایک معنی ہوتا ہے ملکی قانون، بادشاہ کا قانون، سورۃ یوسف میں اس کو بیان کیا گیا۔ اور ایک مطلب اس کا ہوتا ہے اطاعت و انقیاد، سورۃ النحل میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا، آیت نمبر غالباً 50 یا 51 ہے۔ اور اسی طرح اطاعت کا ایک مطلب اطاعت و انقیاد ہو گیا، ملکی قانون ہو گیا، دین ہو گیا، اور ایک مطلب روز جزا ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے اللہ، تو یہاں پر فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس بات کو بیان کیا، یعنی یہ میں انفاق، صدقات اور خیرات کو میں بیان کر رہا ہوں۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں کے مقصد سے، مقاصد سے غافل ہیں۔ ماتھوں پہ محراب بنائے ہوئے ہیں، سروں پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہیں، کہیں سے بھی نظر نہیں آتا کہ یہ ایسا کرتے ہوں گے، لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، دوڑ دوڑ کے جا کے تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ جب دکان پر آتے ہیں تو پھر غریبوں کا حق مارتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، مسلین کے لیے، کہ جو اپنی نمازوں کے مقاصد سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور عام جو چیزیں ہیں نا وہ بھی نہیں دیتے، وہ بھی روکتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے کہ یہ جو میم عین، یہ جو ماعون کا لفظ ہے، معن، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مراد لے لیجئے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال میں کم ہوتی ہے نا، یعنی مال میں ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے،
یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر اس سے مراد زکوٰۃ مراد لیتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں، عام برتنے کی چیزیں، اس معاملے کو بھی روکتے ہیں، یعنی اس حد تک کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں، لئیم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان کیا اور کیا وعید سنائی ہے، اور مسلین کی بات کی ہے، یعنی الفاظ توجہ طلب ہیں۔ قرآن پاک میں مقیمین الصلاۃ کے الفاظ آتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے۔ مقیمین وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی شرائط اور مقاصد کو مد نظر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں نماز کے مقاصد چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان کو قرآن مقیمین الصلاۃ کہتا ہے۔ لیکن جو نماز کے مقاصد سے غافل لوگ ہوتے ہیں، قرآن ان کو صرف مصلی کہتا ہے کہ یہ مصلی ہیں، بس ظاہراً طور پر نظر آ رہا ہے 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ مصلی ہیں، یہ مقیم نہیں ہیں، نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ نماز قائم کرنے والے کب بنو گے؟ تب بنو گے کہ جب تم اپنے مالوں میں غریبوں کو ان کا حق دو گے، جب تم انفاق کرو گے، جب تم صدقات اور خیرات کرو گے، جب تمہارے دلوں میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہوگی، پھر تم نمازوں کو قائم کرنے والے بنو گے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ تم مسلین ہوگے، نماز پڑھنے والے ہوگے۔ وہاں پہ جو فرمایا سورۃ الدہر میں کہ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز قائم کرنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہاں پر چونکہ نماز کا اظہار در حقیقت انسان کے لیے اگلے قدم کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا تو وہ نماز کہاں سے قائم کرے گا؟ تو اظہار یہ ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر اس کی چال ڈھال سے بھی ظاہراً وہ چھلکتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر عجز و انکساری ہوتی ہے، خشیت ہوتی ہے، خشوع ہوتا ہے، تو وہ جو باطن میں ہوتا ہے وہ پھر ظاہر میں بھی عجز و انکساری کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ ظاہر ہے نماز کا پڑھنا، یہ نظر آنا چاہیے، یہی اصل میں بنیاد ہے اگلے قدم کی، کہ انسان پھر اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کر کے نماز پڑھتا بھی ہوں، وضو کرتا ہوں، وقت نکالتا ہوں، اگر خدا کے ہاں میری یہ نماز رد کر دی گئی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ پھر وہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس سے اس کی نماز پھر محفوظ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتے ہیں اعمال؟ وہ پھر ہوتے ہیں جس سے نماز قائم ہوتی ہے، اس کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ یہ قرآن سے چند مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صدقات اور خیرات کی انتہا کیا ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا، اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کس طرح وضاحت کرتے اس انفاق کو اور صدقات اور خیرات کو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کرے، کمائے اور پھر خیرات کرے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انسان صحت مند ہے اور مشتنڈا جس کو ہم کہتے ہیں نا، حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح کے الفاظ ہیں، ٹھیک ٹھاک موٹا تازہ ہے، تو اگر فرمایا کہ وہ اگر کچھ نہ ہو، تنگ دست ہے اور محنت کر کے کماتا ہے، کما کر پھر اس میں سے خرچ کرتا ہے نا، وہ اس کے لیے بڑی نعمت ہے اور بڑا اللہ کی طرف سے اجر ہے اس کا۔ اسی طرح یہاں پر یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، کمائے اور پھر اس میں سے خیرات کرے۔ عرض کی اگر یہ بھی نہ کر سکے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اسے مفلسوں کی مدد کرنی چاہیے، جو ضرورت مند ہو ان کی مدد کرے۔ یعنی اگر انسان کے پاس مال و دولت نہیں، صحت تو ہے نا، وقت تو ہے نا، کسی نہ کسی سطح پہ کسی مفلس کی، کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر کچھ خود نہیں دے سکتا تو یہ تو کر سکتا ہے نا کہ لوگوں کو راغب کر کے اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم کرے، بانٹے، ضرورت مند اور مفلس جو اس کے اپنے آس پاس رہنے والے ان کا خیال کرے، یہ تو کر سکتا ہے نا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ اس قابل بھی نہ ہو تو پھر حضور نے فرمایا کہ نیک عمل کرتا رہے اور برے عمل سے بچتا رہے، یہی اس کی طرف سے خیرات ہے۔ یعنی کسی نہ کسی درجے پہ انسان خیرات کرتا رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انگلی کی ہر ہڈی پر خیرات ہے، ہر ہڈی پر خیرات ہے۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے کو اونٹ پر بیٹھنے میں مدد کرتا ہے اور سامان رکھوانے میں مدد کرتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ خیرات ہے۔
ایک اچھی بات کرنا، فرمایا یہ بھی خیرات ہے۔ نماز کی طرف جو شخص قدم بڑھا کر جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی خیرات ہے۔ راستے سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، کوئی رکاوٹ ہٹا دیتا ہے، پتھر ہے، کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اس کو ہٹا دیتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی خیرات ہے۔ فرمایا خوش اخلاقی سے پیش آنا کسی سے بھی، فرمایا یہ بھی خیرات ہے۔ اور اپنے بھائی، خاص طور پر اپنے مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور یہ فرمایا کہ اپنی بالٹی سے پانی نکال کر اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا، یعنی یہ ایثار اور قربانی اپنی بالٹی سے۔ عرب کے معاشرے کو آپ دیکھیے نا، یا کراچی کو آپ مد نظر رکھ لیجئے کہ وہاں پر ہفتے کے بعد ٹینکر آتا ہے اور لوگ بیچارے 2-2.5 ہزار روپے میں ایک ٹینکر خریدتے ہیں، یعنی اپنے ٹینکیاں جو ان کے پاس برتن ہوتے ہیں ان کو بھر کے رکھ لیتے ہیں اور پورا ہفتہ بیچارے پھر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہاں پر پانی کی بڑی کمی ہے۔ تو اب آپ ان سے پوچھئے نا کہ ایک شخص جس کے پاس پانی کی کمی ہونے کے باوجود لیکن دوسروں کی بنسبت پانی زیادہ ہے، اگر وہ اپنی بالٹی میں سے پانی نکال کر کچھ اپنے بھائی کے برتن میں ڈال دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیرات ہے۔ تو اس لیے انسان جس حالت میں بھی ہو، امیر ہے، غریب ہے، مفلس ہے، صحت مند ہے، جس معیار کی بھی زندگی گزار رہا ہے اور جس حالت میں بھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ معاشرے کو، سماج کو، لوگوں کو ڈیلیور کرتا رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ایک اچھی نفسیات وجود میں آ جاتی ہے کہ انسان مانگنے پر توجہ رکھنے کے بجائے اور یہ سوچے کہ آپ آئیں گے تو لائیں گے کیا، تو میں آؤں گا تو مجھے کھلائیں گے کیا۔ اس نفسیات سے انسان اگر نکل جائے تو کتنی پریسٹیج کے ساتھ اور عزت کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ انسان دینے والا بن جائے، یہ سوچے اپنے بارے میں کہ میں بے شک جس حالت میں بھی ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے لوگوں کو، اپنے آس پاس کے رہنے والوں کو، ہمسایوں کو میں کیا دے سکتا ہوں۔ اگر انسان اس پر توجہ کرے نا، اس سے جو نفسیات اور کردار اور اخلاق وجود میں آتا ہے، یہ بڑا اعلیٰ اور بڑا بلند اخلاق وجود میں آتا ہے۔ ورنہ ہوتا اس طرح ہے کہ انسان جو نفسیاتی طور پر جو لوگ کمتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا، اس نے ہمارے لیے کیا کیا، یا جیسے کہا جاتا ہے جی پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، فلاں ہمارے لیے کیا کر رہا ہے۔ ہم اسی چیزوں کو ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اس سے محرومی کی نفسیات وجود میں آ چکی ہے بدقسمتی سے۔ ہم میں سے ہر شخص اسی طرح سوچتا ہے کہ وہ دوسرا مجھے کیا دے رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہم سوچتے کہ بھئی ہم کیا دے رہے ہیں معاشرے کو۔ اگر ہم یہ دینے والے بن جائیں، اور رسول اللہ نے فرمایا حدیث پاک الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صرف دولت اور مال میں نہیں، بلکہ ہر طریقے سے سوچا جا سکتا ہے کہ جو اوپر والا شخص ہے وہ بہتر ہے نیچے والے سے، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی صورت، حالت اور حیثیت میں معاشرے کو دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے یہ مقامات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے طبقے کو پسند نہیں کیا کہ دوسروں کی محنت پر اور دوسروں کی کمائی پر جو پلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، خود آگے بڑھو، محنت کرو، جس حد تک بھی جو کر سکتے ہو وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کرتے رہو۔ یہ صرف امیر لوگوں کو اللہ پاک نے نہیں فرمایا، مالداروں کو نہیں کہا، بلکہ غریبوں اور مفلسوں کو بھی اللہ پاک نے یہی کہا ہے کہ تم معاشرے کو دے سکتے ہو، یہ دیکھو، اور وہ معاشرے کو تم دینے کی کوشش کرتے رہو اور دیتے رہو، اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے تھے نا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی ہم سے زیادہ اجر لے گیا اس لیے کہ اس کے پاس مال اور دولت ہے، وہ بڑا خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تم جو کماتے ہو اپنے اس کمائی اور اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور خدمت خلق کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی اجر عطا کرے گا۔ ان باتوں کو ذہن میں ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان دنیا میں اس کمتری کی نفسیات سے باہر آئیں گے، محرومی کی نفسیات سے بھی ہم باہر آئیں گے، اور ہم دنیا کو ڈیلیور کریں گے۔ اور قومیں وہی آگے بڑھتی اور ترقی کرتی ہیں کہ جو دنیا کو دینے والی ہوتی ہیں، دنیا کو ڈیلیور کرنے والی ہوتی ہیں۔ وہی قومیں ہمیشہ
محکومی کی زندگی گزارتی ہیں اور مغلوبیت کی زندگی گزارتی ہیں، جو اس بات پہ نظر رکھے ہوئے ہوتی ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی، ہمارے خلاف دوسروں نے یہ کر دیا، ہمیں دوسروں نے گرا دیا، اور ہمارا سب کچھ تھا وہ سب کچھ اٹھا کر وہ لے گئے۔ یہ باتیں اور یہ نفسیات قوم تو اپنی جگہ پر ایک شخص کو، ایک فرد کو بھی کبھی آگے نہیں نکلنے دیتی، یہ نفسیات کسی خاندان کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ تو اس نفسیات سے ہمیں باہر آنا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس نفسیات سے باہر آئیں۔ ہم جس مقام پر، جس درجے، جس مرتبے، جس حیثیت میں ہیں، ہم معاشرے کے لیے، اجتماعیت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔